सत्ते शाही आपने तर्क कर दिया, मगर ये ज़ौक़े इबादत मेरे अंदर नहीं पाई जा रही है, तो शर्मिंदगी तो होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हराम माल खाने वाले का दिल इबादत में बहुत ज़्यादा क्यों लगता है? जैसा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो में अर्ज़ किया कि हराम खाने वाले का दिल इबादत व ताआत में नहीं लगता है ना, मगर यहाँ इसके उल्टे बरक्स एक बात हम आपको बताने वाले हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी का ज़रियाए मुआश जायज़ नहीं है, हराम रोज़ी खाता है, जग जाहिर है, मगर इबादत एक नंबर की करता है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगा रहता है। इसकी क्या वजह है ना? जबकि इसके पहले मैंने कहा कि जो आदमी माले हराम खाता है उसका दिल, उसके नफ्स के अंदर इतनी शरारतें पैदा हो जाती हैं कि हर बुराई की तरफ उसको लेके जाती है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका दिल हराम माल खा करके भी इबादत में लगा रहता है, और इतना लगा रहता है कि अगर वो माले हराम ना खाएं तो शायद औलिया का भी दिल उतना ना लगा रहता हो। बड़े बड़े कामलीन भी उनके सामने हैरत करते हैं कि या अल्लाह, इसका दिल इतना नमाज में क्यों लगता है, तिलावत इतना ये कैसे करता है, हमसे तो नहीं हो पाता है। एक बहुत बारीक वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हराम माल खाने वाले का दिल अक्सर या ज़्यादातर नमाज रोज़े में क्यों लगा रहता है। बहुत बड़ा नमाजी बना रहेगा, बहुत बड़ा परहेज़गार बना रहेगा, और माल भी हराम का खाता रहेगा। जबकि उसूल ये है कि हराम रोज़ी खाने वाला सिर्फ गुमराही में ही पड़ा रहता है, मगर बज़ाहिर ये तो नेक राह में है ना, इबादत और रियादत के राह में है। तो इसके साथ ऐसा उल्टा क्यों होता है? उसकी वजह है, उसूल है। हर चीज़ की बुनियाद एक चीज़ें होती हैं कि वो तालाब जिसका पानी गंदा हो, गंदे तालाब की कभी मछली जायकेदार हो सकती है? जिस तालाब का पानी ही बदबूदार हो, उस तालाब की मछली कभी क्या नाम है आपको जायकेदार होगी? क्योंकि जिस पानी में जो मछली रहेगी उस पानी की गंदगी, उसकी बदबू उसके गोश्त के अंदर भी दाखिल हो जाती है। ये मेरा खुद का अपना तजुर्बा है कि जो मीठे पानी की नदी होगी उसकी मछली मीठी होगी, और गंदे पानी की मछली गंदी होगी। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। ये गंदा पानी खा के भी हमेशा अल्लाह के घर में बंदा बैठा रहता, ऐसा क्यों? ये बात जानकर आपको बहुत हैरत होगी। बात तो है ना बिल्कुल उल्टी सी, कि इसके पहले तो मैंने कहा कि हलाल खाने वाले का दिल ही इबादत और रियादत में लगा रहता है, मगर यहाँ अब मैं उसका उल्टा कह रहा हूं कि कुछ हराम खाने वाले भी ऐसे हैं, कुछ हराम खोर भी ऐसे हैं कि दबा के हराम खाते तो भी अव्वल सब में बैठे रहते हैं। इनके साथ ये उल्टा गेम क्यों हो रहा है? बज़ाहिर तो ये हमारे आप से या आम हलाल खाने वाले से बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो तलब और ज़ौक़ और शौक़ इबादत और रियादत का पाया जाता है। गौर की बात यह है कि एक हलाल खाने वाला आदमी के मुकाबले में ये आदमी बहुत ज़्यादा इबादत में इसका दिल लगता है। अजान होने से पहले मस्जिद में बैठ जाना, यानी मस्जिद में घंटों घंटों, मेरे अपने मुशाहिदात में है। बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूं जिनका खाना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं, हराम माल है, मगर अजान से पहले मस्जिद में बैठे हुए नजर आएंगे। जमात कभी उनकी तरक नहीं होगी, तकबीर उला भी इनकी नहीं फौत होती है। इनके मुकाबले में एक आम आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई, हलाल कमाई खा के भी उसको क्या नाम है जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। मगर ये हराम खाने वाला अजान भी जाके मस्जिद में ही सुनता है। बात बिल्कुल उल्टी हो रही है ना यहाँ पे, यही हमको समझना है। जबकि
ہم نے عرض کیا اس کے پہلے ہے نا کہ حلال کھانے سے ہمارے اندر نیکیوں کی طرف ہمارے نفس کے اندر شرافت پیدا ہوتی ہے، مگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے کہ حرام کھانے کے بعد بھی ان کے نفس کے اندر شرافت پیدا ہوگی؟ وہ نفس کی شرافت نہیں، وہ نفس کی شرارت ہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ دراصل نفس کی شرافت اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی، بلکہ نفس نے تو اور بھینکر جال اس کے سامنے بن کے رکھ دیا ہے کہ بندے اب تو تیرے اندر میں ایسی عبادت کا ذوق پیدا کر دوں گی کہ تو پوری زندگی سجدے میں گزارے، پوری زندگی تلاوت قرآن میں گزارے، مگر حاصل تجھ کو کچھ نہ ہو۔ ایک آدمی مزدوری بہت کرے اور حاصل اس کو کچھ نہ ہو تو اس کا محنت کرنا کسی کام کا رہا؟ کسی کام کا نہ رہا۔ اب ایک واقعے سے انشاءاللہ تعالی یہ بات ایک دم واضح ہو جائے گی۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہوا۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہوا اور فرما برداری اور عبادت میں اتنا بڑھ گیا کہ اسے ذکر و فکر، مراقبات، تلاوت قرآن پاک ہر وقت ہر لمحہ وہ اللہ اللہ کرنے میں ہی لگا رہتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرید ہوا اور اتنی زیادہ عبادات میں وہ مصروف ہو گیا کہ ایک لمحہ، ایک سانس بھی اس کا خالی نہیں جاوے، ہر وقت اللہ اللہ میں، مراقبے سے نکلا تلاوت قرآن پاک، تلاوت قرآن پاک سے نکلا نماز میں، ہر وقت عبادت و ریاضت میں لگا رہتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ جو آپ کے پیر ہیں، اس نوجوان کے خود پیر ہیں، ان کو حیرت ہوئی اور شرمندگی بھی محسوس آپ نے کیا۔ حیرت بھی ہوئی اور شرمندہ بھی ہوئے کہ یا اللہ، میں نے تو تخت و تاج ترک کر دیا، 10 فٹ کا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے، تخت شاہی آپ نے ترک کر دیا، مگر یہ ذوق عبادت میرے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو شرمندگی تو ہوگی نا جو میرے اس مرید نوجوان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ میرے اندر ایسی باتیں نہیں ہیں جو اس میرے مرید کے اندر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑے فکر مند رہے کہ آخرکار وہ کون سی وجہ جو اس کے اندر اتنی زیادہ عبادت کا ذوق، شوق، طلب ہے اور میرے اندر نہیں ہے۔ آپ ایک دن اپنے نور باطن سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ اپنے نور باطن سے آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جتنی بھی عبادت و ریاضت کرتا ہے سب بے فائدہ اور بے سود ہے۔ ایک بھی عبادت، ایک بھی ریاضت، نہ مراقبہ، نہ حبس دم، نہ پاس انفاس، جو بھی ریاضات وہ کر رہا ہے کوئی بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے، سب بے فائدہ ہے، کیونکہ اس کا کھانا غیر شرعی ہے۔ کیا ہے؟ عبادت میں سر جھکا ہوا ہے اور پیٹ میں حرام غذا ہے، سر سجدے میں ہے اور پیٹ میں حرام غذا بھری ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے نور باطن سے پتہ کر لیا کہ اس کی تمام طرح کے عبادات و ریاضات سب بے سود بے فائدہ ہے، چونکہ اس کے پیٹ میں مال حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو جو اب تک جو کھانا کھاتا رہا ہے وہ کھانا تو چھوڑ دے۔ تو حضرت پھر کہاں کھاؤں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تم ہمارے دسترخوان پر کھانا کھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کرو گے؟ ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ گے، جو ہم کھاتے ہیں وہ آپ کو کھلائیں گے۔ اس نے کہا شرف ہوگا حضرت ہمارے لیے کہ پیر کے دسترخوان پہ اگر میں کھاؤں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوگی۔ حضرت کے ساتھ اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ چند ہفتے گزرے ہوں گے کہ اس کے اندر سے تمام طرح کی عبادت، مراقبہ،
ریاضات، جو بھی نفل جتنے بھی عبادات کرتا تھا سب چھوڑ بیٹھا، یہاں تک کہ فرض نماز کے لیے بھی دل اس کا نہیں لگتا۔ نوافل تو چھوڑ دیجئے، فرائض کی طرف بھی اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، سب کچھ چھوڑ بیٹھا چند دنوں کے اندر ہی۔ سینہ اس نے پیٹتے ہوئے کہا حضرت یہ کیا غضب کیا آپ نے، ابھی تک تو میرے اندر جو ہے ایک ایک سانس میں اللہ کو یاد کرتا تھا، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا تھا، ایک لمحہ بھی میرا عبادتوں سے خالی نہیں تھا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کر دیا، اب تک تو نے جو کچھ بھی کیا تیرے پیٹ کے اندر مال حرام تھا، اور نفس نے تیرے اوپر ایسا جال ڈالا کہ تو پوری زندگی عبادت کرتا رہو اور حرام کھاتا رہو، اور اس کا تجھ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ عقل حلال خود تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ اگر پیٹ میں آپ کے حلال کا دانہ نہ ہو تو تمام طرح کی جو عبادات ہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ملے گا، نہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عبادتیں آپ کی مقبول ہوں گی۔ تو وہ لوگ اس واقعے سے عبرت پکڑیں کہ جو حرام کھا کر مسجدوں کے اول صف میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا نفس ان کو پھنسا کے لے کے جاتا ہے کہ مال پیٹ میں حرام رہے اور سر سجدے میں رہے، یعنی نفس ہی جو ان کا دل نماز میں، روزے میں، تمام طرح کے کیا نام ہے سوشل ورکنگ میں لگاتا ہے تاکہ وہ حلال مال کی طرف دھیان ہی نہ دے پائیں۔ ایک طرح سے ان کے دماغ پر وہ پردے نفس ڈال دے رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ یہ بھئی ایک آدمی پوری زندگی سجدہ کرتا رہے، پیٹ میں اس کے مال حرام رہے تو قبول ہونے والی جب ہے ہی نہیں تو اور پڑھائے گا نا، یعنی اتنی پڑھاؤ، اتنی عبادت کروا دو تاکہ حلال مال کی طرف اس کی توجہ نہ جانے پاوے۔ تو در حقیقت آپ کے پیٹ کے اندر حلال مال نہ آنے پاوے، یہ ساری کوشش اس نفس کی ہوتی ہے اور بندہ اسی میں گرفتار ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ حلال کھا کر اگر ہمارا دل عبادت میں لگتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور حرام کھا کے اگر ہمارا دل نماز میں، عبادت میں، روزہ میں، دیگر عبادات، مراقبات، ریاضات میں لگتا ہے تو یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیونکہ تمام اعمال کی اصل عقل حلال ہے۔ بندہ جب شبہے کا مال کھانا شروع کر دیتا ہے تو حرام کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام کا دانہ ہوگا اس کی کوئی بھی عبادت، ریاضت، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حرام کھا کر کے اگر ہمارا دل عبادت میں لگتا ہے تو دل نہیں، نفس کا ایک دھوکہ ہے اور نفس کا ایک جال ہے۔ حلال کھانے کے بعد اگر ہمارا دل اس طرح کے طاعت میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پسندیدہ لوگوں میں ہو، اللہ کے فضل میں شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے حرام مال کو کوسوں دور فرما دے، اور اگر کوئی اس بلا میں گرفتار ہے تو یہ مت سمجھے کہ ہر سال جا کے میں عمرہ کر کے آؤں گا، ہر سال جا کے میں حج پڑھ کے آ جاؤں گا۔ حرام مال پیٹ میں ہو اور آپ عمرہ پہ جاؤ یا طواف کعبہ کرو یا یہاں مراقبے میں بیٹھے ہو یا سجدے میں بیٹھے ہو، کچھ قبول ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نور آپ پر ظاہر ہونے والا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اس طرح کی بلاؤں میں اگر ہم گرفتار ہیں، حرام مال کے نحوست میں گرفتار ہیں، تو سب سے پہلے اپنے غذا کو حلال کر کے کھاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حلال کھانے کے بعد اگر تم قیام اللیل نہ کرو تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے، دن میں روزہ نہ رکھو فرض کے علاوہ تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ۔ ابراہیم ابن ادہم نے اس سے یہی فرمایا تھا کہ حلال کھاؤ، اگرچہ راتوں کو عبادت نہ کرو تو یہ ضروری نہیں ہے، حلال کھاؤ مگر دن میں اگر فرض کے علاوہ روزے نہ بھی رکھو تو بھی ضروری نہیں ہے، لیکن حلال کھانا ضروری یہ ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ تمہارے اندر حقیقت میں اس کی عبادت کی معرفت، اس کی نور تم کو حاصل ہو سکے، ورنہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حرام کھاتے رہو، سجدے کرتے رہو، حرام کھاتے رہو، طواف کعبہ کرتے رہو، یہ خود کو ہم دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے حرام چیزوں کو دور فرما دے اور حلال چیزوں کو ہم سے قریب فرما دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔